अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तोशाखाना केस, साइफर केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन के बाद आज निकाह केस में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस मौके पर इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफियों को कहा कि खावर मानेका को केस दायर करने का 6 साल बाद याद आया। फर्द जुर्म पढ़े जाने पर बानी पीटीआई का कहना था कि मुझे समझ नहीं आई, ये अमरीकियों की जबान में पढ़कर सुनाई गई है, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने साइफर के मामले पर मुझे कहा था कि अच्छे बच्चे की तरह रहो तो 2/3 अक्सरियत दिला दूंगा, वगरना केसेस में फंसा दिया जाएगा और इलेक्शन में सिर्फ 30 नशिस्तें मिलेंगी। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत गिरने के बाद जनरल बाजवा से उनकी 2 मुलाकातें हुई। इस गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने भी अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इससे पहले तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मंसूब बयान देते हुए चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का ऐलान किया था, मगर उस वक्त पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत के इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इमरान खान का बयान नहीं, ये शेर अफजल मरवत का ही जाती बयान हो सकता है। कल हमारे ही प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर लतीफ खोसा ने भी ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। सर, आपने आज जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद किया या फिर अदम एतमाद उस फैसले की हद तक किया है कि जो हफ्ते की रात आया है? दोनों चीजें एक दूसरे से मुंसलिक है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अपना जाती भी परखाश उसमें मौजूद है, क्योंकि इमरान खान ने उनकी हटाने के लिए, रिमूवल के लिए रेफरेंस की थी। उनको तो वैसे इस केस से और मोहतरम इमरान खान के केस सुनना ही नहीं चाहिए। हमारी सियासत का तवातर के साथ ये वतीरा रहा है कि जिस अदालत से भी अपनी जमात के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल सख्त तरीन हो जाए, किसी कड़ी या मुख्तलिफ और मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, अदालत या जज के कॉन्डक्ट पे ही सवाल उठा दिया जाए, अदम एतमाद कर दिया जाए। जब से बल्ले के इंतखाबी निशान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है और आज एक केस की समाअत के दौरान लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की, तो चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा साहब से ये शिकवा किया कि लतीफ खोसा साहिब, आप बाहर जाके इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते और दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त ले आए, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो दे देंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर वुकला की 2 बड़ी तंजीमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल चीफ जस्टिस के हक में सामने आ गई हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हम जजेस के साथ खड़े हैं। बदकिस्मती से जजेस के खिलाफ मुहिम जोई की रवायत चल पड़ी है, मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुजारिश है अपनी कौम से, अपने वकला से कि वो अपने फैसले पे तो एतराज करें, लेकिन ऐसे कंटेंशियस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तज़ीक हो। हमारे जजेस को टारगेट किया जाता है जब भी किसी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है। ये ट्रेंड जो है दिस मस्ट स्टॉप। अगर तैयारी करके बंदा ना आए और तैयारी ना हो या वी केस हो तो उसका मलबा जजेस पे फेंकना जो है वो एक अच्छी रवायत नहीं है। बार काउंसिल के जवाब में तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजात को मुस्तरद करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले की कड़ी है कि जिसके जरिए वोटर्स पर आजाद इंतखाबात के दरवाजे बंद कर दिए गए और अदालत का फैसला मुल्क की दस्तूरी और जमहूरी स्कीम में बिगाड़ का दरवाजा खोल रहा है। तर्जुमान के मुताबिक 175 सियासी जमातों में सबसे मौसर और शफाफ इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने करवाए और ये भी साथ बताया कि तकनीकी एतराजात के सिवा इलेक्शन कमीशन हरगिज एतराज ना उठा सका। बल्ले के निशान को हथियाने का फैसला पहले ही किया जा चुका था। बकौल तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से दस्तूर पामाल और बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान से कानून की हुक्मरानी, वोट की हुर्मत और बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, लेकिन इन वकला नुमाइंदों में से किसी ने रद्द अमल की तौफीक नहीं की। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शदीद रद्द अमल नाजरीन। मगर दूसरी तरफ अदलिया के खिलाफ मुहिम जोई पर आज हुकूमत ने 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी है। ये JIT सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। टीम जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने वालों की निशानदही करेगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों का चालान होगा, अदालतों में मुकदमात चलेंगे और तहकीकाती टीम 15 दिन में वजारत दाखिला को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। JIT में इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पुलिस और PTA के नुमाइंदे शामिल होंगे। मगर ये JIT क्या सिर्फ मौजूदा अदलिया के खिलाफ चलाए जाने वाली मुहिम जोई की ही तहकीकात करेगी या इससे कबल चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल
اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف بھی زہریلا بیانیہ بنانے والوں کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں گی. دیٹ ریمینز ٹو بی سین. جے آئی ٹی کی تشکیل اور چیف جسٹس کے شکووں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج پی ٹی آئی وکلا کو باور کروایا ہے کہ جیل میں جو کچھ ہوا اس پر تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر تحمل کے اس مظاہرے میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور اس فرد جرم کا متن بھی منظر عام پر آ چکا ہے. اس متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی. بانی پی ٹی آئی کی تقریر کے الفاظ اور رویہ توہین آمیز تھا اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو نفرت، تضحیک اور حقارت کا نشانہ بنایا. بلے کے نشان کے چھن جانے کے بعد تحریک انصاف کی سیاسی مشکلات جہاں بڑھ گئی ہیں، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانونی معاملات بھی بڑی تیزی سے آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. انصار عباسی کی خبر کے مطابق 9 مئی کے حملوں میں مبینہ طور پر ملوث 103 عام شہریوں کا ملٹری ٹرائل قریباً مکمل ہو چکا ہے. تقریباً 90% کیسز میں مشتبہ افراد 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث پائے گئے، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ان کیسز کا فیصلہ سنایا نہیں جا رہا. سپریم کورٹ نے 103 شہریوں کے فوجی ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے اپنے سابقہ فیصلے کو معطل کرتے ہوئے ان ٹرائلز کی مشروط اجازت دی تھی. سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے تھے کہ حتمی فیصلے تک فوجی عدالتیں ملزمان کے خلاف فیصلہ جاری نہیں کریں گی. انتخابات سر پر ہونے کی وجہ سے بھی 9 مئی ملزمان کے خلاف کارروائی سرد مہری کا شکار ہے، مگر اس کے باوجود آج ہی شیخ رشید کو 9 مئی کے 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقدمے میں ضمانت خارج ہونے پر شیخ رشید کو کمرہ عدالت میں ہی گرفتار کر لیا گیا. سابق وزیر داخلہ حساس ادارے کے دفتر میں جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں نامزد تھے. ایک ایسے وقت میں کہ جب شیخ رشید صاحب کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا اور اس حوالے سے وہ اپنا شکوہ بھی کر چکے ہیں. آج خبریں موصول جب ہوئیں تو بہرحال ان کو بھی اب پولیس میں حراست میں لے لیا گیا ہے. انتخابات سر پر ہیں ناظرین، مگر سیاسی حالات گمبھیر بہت ہیں. قانونی مشکلات میں گھری تحریک انصاف سیاسی معاملات میں بھی انتہائی مشکلات میں دوچار ہے. عدالتی فیصلے کے بعد تحریک انصاف اپنے ہی اندر تقسیم در تقسیم کی کیفیت سے بھی دوچار ہے. شیر افضل مروت اور رؤوف حسن کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. شیر افضل مروت نے رؤوف حسن پر سازش کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمران خان مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوائے. شیر افضل مروت نے حامد خان اور رؤوف حسن کے اختلاف پر سندھ میں انتخابی مہم بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا، مگر بعد ازاں بیرسٹر گوہر کے منانے کے بعد اور ان کی کوششوں کے بعد یہ پیغام دیا کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو اور کیمپیننگ کو ریزیوم کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ یہ وقت ذاتی لڑائیوں کا نہیں ہے، عمران خان کے لیے اور پارٹی کے نظریے کے لیے کام کیا جائے. ادھر شاہ محمود قریشی کے اس دعوے کو کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جیل میں ان سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے پی ٹی آئی چھوڑنے کا مشورہ دیا، اس بیان کو بھی آج عمران اسماعیل نے مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب خود اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے اور ہم نے ان سے اس پر معذرت کر لی تھی. تحریک انصاف اپنے آپ میں ہی بہت منقسم دکھائی دے رہی ہے اور اپنے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے، مگر ابھی بھی یہ طے نہیں ہے کہ تحریک انصاف بطور پارٹی اگر رجسٹرڈ ہے تو پھر انتخابی نشان نہ ملنے پر آزاد امیدوار الیکشن جیت کر اس پارٹی کا حصہ بن پائیں گے یا نہیں. اس حوالے سے کل ہی ہمارے پروگرام میں لطیف کھوسہ نے بارہا یہ دعویٰ کیا کہ پارٹی موجود ہے، قائم و دائم ہے اور مخصوص نشستیں بھی ملیں گی. ابھی بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ اپنی 200، 250، 230 سیٹیں جو ہیں وہ بچا سکیں؟ وہ تو بچ گئی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی بین نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں. جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کر ہماری ٹکٹ پر آئیں گے ووٹ اسی کو پڑیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ 2/3 سے زیادہ لوگ انڈیپینڈنٹ جیتیں گے. ایک ہفتے کے اندر وہ پی ٹی آئی کے رکن بن کے اور وہ رجسٹر کرا دیں گے. اس فیصلے سے ہمیں بلے سے محروم کیا. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ایک طرف سردار لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس ہمارے پاس ہی ہیں، دوسری طرف بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے 227 ریزرو سیٹس چلی گئیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ رجسٹرڈ پارٹیوں میں تحریک انصاف بارہا موجود ہے، لیکن سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے اس پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی نشان سے محروم سیاسی جماعت کی رجسٹریشن بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے والے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. لیکن سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا یہ ماننا ہے کہ آزاد حیثیت سے جیتنے والے امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی میں شمولیت کا آپشن بارہا موجود ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے. بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس.
ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب, آپ چیئرمین ہی ہیں تحریک انصاف کے؟ جی میں چیئرمین ہوں الحمدللہ. پارٹی انلسٹڈ ہے بنا چیئرمین کے ای سی پی کی ویب سائٹ پر, مگر آپ چیئرمین ہیں. پارٹی انلسٹڈ ہے بلا اسمبل کے, بٹ یس الحمدللہ آئی ایم. یو آر دا چیئرمین. جس وی ہیو اے فل اسٹرکچر ہے ہمارا. صرف یہ نہیں کہ میں چیئرمین ہوں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, ہمارے چاروں صوبوں کے جو تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں ہیں. علی امین صاحب پریزیڈنٹ ہے, حلیم عادل شیخ صاحب پریزیڈنٹ ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پریزیڈنٹ ہے, ڈاکٹر منیر صاحب. نہیں مگر اس الیکشن کو تو مانا ہی نہیں نا الیکشن. نہیں, اگر وہ نہ مانے تو فور دا پرپز آف اے سمبل از ون تھنگ, ادروائز یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا, تو آپ نے پارٹی بھی چلانی ہوتی. اگر آپ وومن کو 5% ریپرزنٹیشن نہ دو پھر بھی آپ کو سمبل نہیں ملتا. اگر آپ سورس آف انکم جو ہے, سورس آف اکاؤنٹس جو آپ کے ہیں وہ اکاؤنٹس وہ آپ ڈسکلوز نہ کرو پھر بھی آپ کو نہیں ملتا سمبل. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹی از لائک یو ڈیزالو دا پارٹی, کہ اگر پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمبل نہیں ہے تو وہ کینڈیڈیٹس کیسے فیلڈ کرے گی, اور اگر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی الیکشن میں تو دس از ریئلی دا بگیسٹ امپیکٹ آف دس ڈیسیجن. سو وہ تو اس کے اوپر تو آئیں گے. سو رائٹ ناؤ سمبل نہیں ہے اور الیکشن کمیشن میں انلسٹڈ پارٹی ہے تحریک انصاف وداؤٹ اے چیئرمین اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان, ایک بانی کے بغیر. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹیکٹ ہیں اور آپ چیئرمین ہیں. جی میں چیئرمین ہوں, ہمارا پورا تنظیم ہے جو الیکٹ ہو کے آیا ہے. اور ابھی پھر الیکشن کرانے کے موڈ میں ہیں کیونکہ یہ والا تو مانا نہیں گیا. ابھی الیکشن فوراً تو نہیں کرائیں گے, لیکن الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو ریویو کروائیں گے, کیونکہ جو آرڈر پاس ہوا ہے اس میں جس طریقے سے فیکچوئل کنٹروورسیز ہے وہ, اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 17 ہے جس پہ سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا, جو ہم چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے آرٹیکل 17 پہ آ جائے, کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے. مگر سر ریویو میں یہی بینچ ہوگا؟ دیکھو ضروری تو نہیں ہے کہ یہی بینچ ہو, ہماری کوشش ہوگی کہ کسی لارجر بینچ کے پاس آئین کا یہ کوشچن چلا جائے, اور کہیں بھی ابھی جو لا ہے اس کے مطابق اگر آرٹیکل 17 کا ایشو ہے تو وہ لارجر بینچ کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ اگر ضروری نہیں ہے مگر اگر یہی بینچ ہوا تو آپ ابھی بھی انصاف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ سے جنرل الیکشن تو ہو گئے ہوں گے, وہ جنرل الیکشن ہو گئے ہوں گے, سپریم کورٹ سے ہم ہمیشہ انصاف کی توقع کرتے ہیں, اور انصاف کی توقع کرتے ہوئے تو کیس ارگو کیا تھا. سر بڑے تعجب کی بات ہے کیونکہ پہلے شیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے چیف جسٹس میں ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ وہ انصاف دیں گے تحریک انصاف کو. آپ نے ریفیوٹ کیا اس بات کو, بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اسٹرانگ ایکسیپشن لی اس بات کے اوپر. لیکن کل سینئر نائب صدر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ مجھے نہ عدالت میں اور نہ ان چیف جسٹس پہ اعتماد ہے. تو میں نے ان سے کل پوچھا کہ آپ نے عدم اعتماد کیا ہے تو عدالت پہ کیا ہے, چیف جسٹس کہتے دونوں پہ کیا ہے. دیکھو عدم اعتماد ایک الگ چیز ہے. جس طرح سپوز آپ کہیں کہ آپ جج 22 سے آپ میرا کیس نہ سنے, اس تناظر میں آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو. لیکن اگر آپ ایک لسٹ لے کے آتے ہیں اور لسٹ آپ کا پینڈنگ ہے اور کورٹ سن رہی ہے اور آپ وہاں کیس ارگو کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ توقع رکھے تھے آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. ڈیسیجن صحیح آئے غلط آئے, آپ کے پاس ایک کئی نئی طریقہ کار ہے کہ اس میں ریویو فائل کرے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں ہم کریں گے. اب اس عدالت کے سامنے دو باتیں, isn't it easier کہ آپ پھر سے الیکشن کرا لیں اور ایک شفاف طریقے سے کرائیں, صحیح مقام پر کرائیں اور کیش پیمنٹس نہ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں, 4 بندے اکٹھے کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن 100% صحیح ہوئے تھے, آئین کے مطابق ہوئے تھے, ہمارے آئین کے مطابق ہوئے. نہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وی آر ایڈمنٹ کہ وی ول ناٹ بی ہولڈنگ ری الیکشنز, اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ججمنٹ کا تعلق ہے, اس میں کی فائنڈنگ کا تعلق ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروائے, وہ سارے ٹی وی, پرنٹ, الیکٹرانک میڈیا نے کیا. جس طرح موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہم نے الیکشن کرائے, ہم نے کمیشن کو کہا کہ آپ کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹیز نے ایسے الیکشن نہیں کرائے. نوٹس دے دیا, نامینیشن فارم آ گئے, وینیو ڈکلیئر کیا تھا, سیکیورٹی مانگی گئی تھی, سب کچھ کلیئر ہوا تھا, ایک پینل آ گیا تھا, ان اپوزڈ ہوا تھا. اور ہماری رولز میں ہے کہ اگر ان اپوزڈ بھی ایک پینل آ جائے پھر بھی آپ نے ووٹنگ وینیو پہ جایا. سپریم کورٹ نے کنفیوز کر دیا تھا بیلٹنگ اینڈ الیکشن. آپ کہیں بیلٹنگ نہیں ہوا, سپریم کورٹ ٹوک اٹ ایز اف کہ الیکشن ہی نہیں ہوا. بیلٹنگ از ڈفرنٹ دین the election process that continue. اگر آپ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, you have to have the majority of the house. چلے you will get your say again, you will have your day again in court. یہ 9 گھنٹے شاید کم پڑ گئے تھے آپ لوگوں کے لیے. تیاری بھی بہت سے سوال اٹھے کہ تیاری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی, بٹ بفور تیاری بھی بڑی مکمل تھی. چلیں سر, یو آر آسم. مگر سوال بڑا یہ ہے کہ اگلے ریویو میں جب آپ جائیں گے, آئیڈیل سچویشن میں would you want کہ اس بینچ پہ چیف جسٹس پاکستان بھی؟ دیکھو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ نے آپ کو ریکیوز کر لے. اس بینچ پہ جو بھی بینچ بنائے گا چیف جسٹس صاحب, بشمول چیف جسٹس صاحب کہ اگر وہ بھی اس پہ بیٹھے ہم کیس ارگو کریں گے. ریکیوزل کا ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے بینچ پہ چیف جسٹس صاحب نہ بیٹھے. تو آپ کو ڈو ناٹ انٹیسپیٹ دس سچ اے پلی.
ٹھیک ہے. سو آپ کو چیف جسٹس پاکستان جو سپریم کورٹ کی ججز بیٹھ جائیں ہم ان کے سامنے الگو کریں گے, جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی ہے, فیصلہ یہ میرا پہلا نہیں, ابھی دیکھو ابھی تو ہم نے فائل ہی نہیں کیا, ریویو فائل کریں گے, لیکن میرا خیال ابھی یہی ہے کہ دس از آپ خان صاحب کو کنونس کر لیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں خان صاحب نے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی, اور پہلی جو میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی میرے جو پہلی بھی اسٹیٹمنٹ دے دی وہ بھی خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق اور پارٹی پالیسی کے مطابق دی تھی, اور ہم نے سینٹرل آفس میں ہی پریس کانفرنس ہولڈ کر کے کر دی تھی. تو ہم نے جوڈیشری میں کسی کو بھی نہیں کہا ایکسپٹ ا فیو جس کو ہمارے ویری سیریس گریونسز تھے, اور ایشو اب تھا رادر دین کہ ہم ان کو کہے کہ ہمارا ان دس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کوئی گلا شکوہ یا آپ کو کوئی اپریہنشن یا تحفظات کسی بھی سینئر جج کے بائس کے حوالے سے نہیں ہے؟ ہمیں گلا شکوہ ہمارے بہت زیادہ ہے, ہمارے بہت زیادہ گلے شکوے ہیں, سپریم کورٹ سے گلے شکوے ہیں, اور صرف اس کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بہت سارے کیسز سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے وہ نوعیت وہ میں بتا دیتا ہوں, ہم نے جو فورس ڈس اپیئرنس ہے اس کے بارے میں کیس پٹیشن فائل کر دی تھی, ہمارے جو ہیومن رائٹس ریلیٹڈ کیسز ہے اس کے بارے میں فائل کر دی تھی, ہمارے بیل میٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ جی ہمارے کیسز کو جلدی سنیں, قانون کے مطابق سنیں, ارلیسٹ ریلیف دے دے, انٹرونشن کر لے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. نہیں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شکوے شکایات ضرور ہیں, اور شکوہ سپریم کورٹ سے نہ کرے تو اور کہاں سے کرے؟ اگر آپ مگر آپ کا کسی سپریم کورٹ کے کسی بھی جج سے پرسنل بائس کا ایشو نہیں, ہمارا کسی بھی جج سے کوئی پرسنل بائس کا ایشو نہیں. اور آپ ریویو میں جائیں گے بھی تو چیف جسٹس بھی بینچ میں ہوں یا یہ دیگر دو صاحبان بھی ہوں, آپ کسی کو ریکیوز کرنے کو سارے سپریم کورٹ کے سارے ججز کو ہم برابر سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ انصاف کریں گے ہمارے ساتھ, یہ نہ صحیح نیکسٹ ٹائم پہ کر لے لیکن ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. ہم کسی جج کو فی الحال ہمارا ارادہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم کسی جج کو کہیں گے کہ آپ باعث سے آپ ریکیوز کر لیں. نگران حکومت نے آج ایک GIT بنائی ہے کہ جو عدلیہ مخالف اور سٹنگ ججز کے خلاف جو بیانات آ رہے ہیں, جو مہم چلائی جا رہی ہے, ان لوگوں کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دیکھیں ایسے کئی مرتبہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جہاں خان صاحب کی حکومت میں بھی ایسی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو جہاں تک تعلق ہے, نہیں ہم ججز کے خلاف ٹرولنگ کرتے, نہیں ہم ججز کو تنقید بناتے, نہیں ہم آرگینکلی ہو جاتا ہے سارا, ججز کے گھروں تک جاتے ہیں. جس طرح کی مریم نواز بولتی تھی ججز پہ اٹیک کرتی تھی, جس طرح دھرنا ساتھ ہوا, جس طرح فضل الرحمان صاحب نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا, جس طریقے سے انہوں نے ججز کا نام لے کر کے ان کو کہا, ان کی تصویریں چلوائی, اور جس طریقے سے انہوں نے تھریٹننگ بیہیویئر استعمال کیا, آپ نے ہمارے طرف سے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. کبھی بھی کسی بھی جج کو ہم نے نہیں کہا. یہ تو سپریم کورٹ میں آ کے یہی کہا کرتے تھے کہ لیکن فل بینچ میں فلاں ججز نہ بیٹھے. یہ پارلیمان میں جس وقت تو پورے پارلیمنٹ کا پروسیس انہوں نے اس قدر تک ابیوز کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ڈیسیجن دے اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم انہوں نے استعمال کیا. کوئی ایک فورم نہیں, آن اینڈ آف انہوں نے پارلیمان کا فورم استعمال کیا اور پارلیمان کو یوز کر کے سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے تھے. ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا. تو جو بھی آپ کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس اگر ٹرولنگ ہو رہی ہے اور غلط ہو رہا ہے تو پھر سب کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن ہے آپ کر لیں. ادروائز میں تو پرسنلی بھی نہیں سپورٹ کرتا کہ کسی بھی جج کے پیچھے آپ کوئی بھی یہ سارا آرگینکلی ہو جاتا ہے. نہیں دیکھو, اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں, ہم نے جو آرگنائز طریقے سے یا ادروائز نہ پی ٹی آئی نے اسپانسر کیا, نہ پی ٹی آئی نے انسٹرکشن نہیں دی ہے, نہ پی ٹی آئی کرتے ہیں GIT کا. نہیں, GIT کی ان کی مرضی تھی. ہم اس گورنمنٹ کی کسی چیز کو خیر مقدم نہیں کرتے. اگر یہ کرتے ہیں کسی اور کے پاس, اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سب کچھ سب دیکھ لیں, سب کی انکوائری انویسٹیگیشن کرنا ہے تو پہلے والوں کی بھی کرے, موجودہ کی بھی کرے. پر میں جو کہہ رہا ہوں پہلے جب وہ سٹنگ ججز جیسے عمر عطا بندیال اور سب کا نام لے کے ہو رہے تھے تو وہ بھی کرنا چاہیے. تو وہ بھی ساتھ کرنا چاہیے نا. ججز میں تفریقہ تو نہ کرے. اور جن ججز کو کرٹیسائز کیا گیا تھا وہ ججز آج بھی موجود ہیں. جج جو پہلے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو ان ججز کے خلاف اگر کوئی ہوا ہے تو اس کا بھی انویسٹیگیشن کرو. لیکن ہم نے آرگنائز اور ادروائز کبھی بھی نہیں کیا, ایسا نہیں کیا, ایز اے پارٹی ہم نے نہیں کیا. یہ مجھے بتائیے گا چیئرمین صاحب کہ یہ ایک بڑی ایمبیگوٹی ہے, ابھی بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے یہ اپنی خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ابھی کھو بیٹھی ہے رائٹ ناؤ. دیکھیں جب سیٹیں اس طرح ہیں, اور یہی ہمارا سب سے بڑا خدشہ تھا اور کنسرن تھا, اور ہم نے سپریم کورٹ کی بھی کیٹیگری کے لیے لے کے آیا تھا کہ اگر آپ ہمیں اتنی بڑی سزا دیتے ہیں کہ سمپلی بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل سیکرٹری صاحب چیف کمشنر کو نہیں اپوائنٹ کر سکتے تھے اور وہ الیکشن نہیں کرا سکتے, دیٹس دا اونلی کوشچن الیکشن کمیشن ہیز ڈیسائیڈڈ. اگر اسی پوائنٹ پہ ہم ہمارا لیتے تو آپ اتنا ظلم ہمارے ساتھ نہ کرے کہ آپ نشان لے لے اور ہمارے لوگوں کو کنفیوز کرے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں 70 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی کی, اور 227 جو باقی سیٹیں بنتی ہیں اس میں سے آؤٹ آف 70 یہ 17 کر کے 227 سیٹیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے چلی جاتی ہے. یہ ریزرو سیٹ ہے. ان ریزرو چلی گئی ہیں ابھی ہیں
دیکھیں وہ تو دیکھا جائے گا. ہمارے کینڈیڈیٹس اگر انڈیپینڈنٹ ہو کر کے بھی آ جاتے اور ہماری پارٹی کو واپس جوائن کر دیتے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے بعد, نوٹیفیکیشن کے بعد. وہ لوگ جس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اگر وہ آزاد رہتے ہیں تو پھر آزاد رہیں گے, اور اگر وہ آزاد نہیں رہتے تو اور ہمیں نہیں جوائن کرتے, کسی پارٹی کو نہیں جوائن کرتے, تو پھر اس پارٹی کو وہ نشانات نہیں, وہ یہ ریزرو سیٹیں نہیں ملے گی. ریزرو سیٹیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. اب دیکھیں 227 سیٹیں جو ریزرو سیٹیں ہیں جس میں وومن اور مائنارٹی نان مسلم والی سیٹ سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے اگر انہوں نے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہوں. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹس وہی ہے جو ہمارے نامینیشن فارم کے ساتھ ہے, انہوں نے اپنے نامینیشن فارم میں اپنا ایفیلیشن ہمارے ساتھ دکھایا ہے, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب یہ الیکٹ ہو کر کے آ جائیں گے سو ود ان 3 days یہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں گے. یہ ہماری توقع ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 دن میں نا یہ ہمیں جوائن کر رائٹ ناؤ آپ نے اپنی نشستیں کھوئی ہیں یا نہیں کھوئی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں کھوئی نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اگر آپ اب اس اگر پہ اتنا کیوں سٹریس کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ آپ کے نام سے اور خان صاحب کے نام سے اور تحریک انصاف کے نام سے آزاد بھی اترے باوجود اس کے شاید آپ کو جوائن نہ کریں؟ جن لوگوں نے ان کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا, جنہوں نے ان کو پروپوزر سپورٹر سے روکا, جنہوں نے اس کو روکا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرو, جنہوں نے ان سے وڈراول کروایا, جنہوں نے ان سے ریٹائرمنٹ لے لی, اگر پھر بھی یہ نہ جوائن کرے 3 دن میں تو یہ بہت بڑا خدشہ ہے. تو خدشہ تو ہے نا جی, یہی تو ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس حوالے سے؟ اسٹریٹجی وہ پلان سی, تو پھر اس وقت دیکھیں گے اب ایک اور پلان سی آ گیا سر. وہ پلان سی تو پلان بی تو آپ کا بالکل ایک سے ہوا میں پھٹائے جا کے پلان بی تو ہو گیا, لیکن پلان سی یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. اقتدار صاحب تو دم آ کے بھاگے, انکاری ہوئے ہیں, لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے, کرپٹ ترین بدبودار جماعت قرار دے دیا آپ سب. دیکھیں بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, لیکن اینی وے اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ کیا کچھ نہیں کہیں گے, اور اگر ان کو پریس کانفرنس سے اٹھا کر کے بعد میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں کچھ ہوا, بالکل ہوا, ہمارا MOU سائن ہوا, تحریری ڈاکومنٹ سائن ہو گئے, وہ پبلک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈاکومنٹ ہے بالکل پبلک ہے, ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے, ہم نے ان کو شیئر بھی کیا ہے کہ یہ ان کے دستخط ہے, آپ ان کو. اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس یہ پڑا ہوا, ابھی میں آپ کو دکھا بھی رہا تھا کہ یہ ان کی طرف سے ٹویٹ ہے, یہ ان کے ساری اس کے میسجز ہے, واٹس ایپ ہے, وائس میسجز ہے, بالکل. اینڈ دس از واٹ از رانگ ود اٹ. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ ہمیشہ الائنس کرتے ہو. بلاول بھٹو نے اپنے نامینیشن فائل کر دیے آن دا پلیٹ فارم آف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اس کو کہا گیا, اس نے کہا میرا MOU سائن ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, پارلیمنٹیرین کے ساتھ, جو کہ میں چیئرمین ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. آج بھی PMLN کے ٹکٹ پہ GDA کے کینڈیڈیٹ سندھ میں الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آن اینڈ آپ یہ تو ہوتا ہی رہتا, پہلے بھی ہوا, ابھی بھی ہو رہا ہے. سو وائی دی ڈفرنٹ لا فار PTI. اب مجھے اس اگر پہ آ جائیں واپس, کتنا ڈر ہے اس بات سے 50%, 80%, 90% کہ یار یہ PTI کا نام لے کے, خان صاحب کا نام لے کے الیکشن تو جیت کے آ جائیں گے, لیکن ان 3 دنوں میں شاید یہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں یا آزاد رہنے کی خواہاں رہیں. کتنا ڈر ہے؟ ہاؤ ریئل از دس تھریٹ؟ The threat is very real. How much? The 50-50 chance ہے. They might come to us, they might not come to us. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے. اور دوسری بات ہے, سب سے بڑا پبلک ریزنٹمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. جو لوگ الیکٹ ہو کے ہمارے ساتھ الیکٹ ہو کے آئے اور ان کے سپورٹ سے آئے, ان کے گھروں میں جب PTI والے جائیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے, 3 دن کا پیریڈ ابھی ختم نہیں ہوگا, وہ کسی سوئچ کر کے لائلٹی سوئچ کر کے لے کے جائیں گے, تو پبلک ایک ریزنٹمنٹ ہوگی. میرے خیال ہے ان کے فیملی کا, لوگوں کا, افیلیشن کا, ان کا بھی ایک پریشر ہوگا. دوسری بات یہ کہ موسٹ آف دیز پیپل جن کو ہم ٹکٹ دے رہے یہ ہمارے بڑے پرانے ورکر اور سپورٹر ہیں. ہم خدشے کا اظہار ضرور کریں, لیکن یہ ہمارے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ڈسٹریبیوشن پہ آتی ہوں, مگر جب آپ کہتے ہیں کہ 50-50 چانس ہے, یو بینگ ویری ریئل ہیئر, بلکہ تو مجھے تو لگتا ہے آپ تھوڑے سے زیادہ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں فرینکلی, گیون دا سچویشن. خدشہ شاید اس سے زیادہ ہے کہ نہ آئے. دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں جو یقین کرتا ہوں, میں جو یقین کرتا ہوں, کیوں یہ ہمارے وہ ہارڈ جو نا ڈسپریٹ ہارڈ وہ جو ہے نظریاتی لوگ ہیں کہ یہ کچھ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کو ٹکٹ ہم نہ بھی دیتے یہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ ہوتے. اتنی سخت آپ اس حوالے سے ان سے کوئی حلف لے رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں لے رہے, ان کی ضمیر پر ہے, ان کے پاس ہے, اور ہم نے جب ان کو ٹکٹ دیے اور اتنے سخت حالات میں یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, کچھ تحریری طور پر ان سے دستخط نہیں کرا رہے؟ کوئی ان سے تحریری طور پر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جن سخت حالات میں یہ کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے
لیے ہم نے ان کو پرکھا ہے اور ان کو ٹکٹ دی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے بلکہ یہ اس نظریے کے لیے رہ رہے ہیں، اور جس نظریے کے پیچھے، جو اسٹرگل کے پیچھے آج خان صاحب جیل میں. آج کل کے دور میں آپ ضمیر پہ بہت بوجھ ڈال رہے ہیں. نہیں، ضمیر کی بات نہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں کہا تھا ضمیر نہیں جنرل ضمیر ہے. مطلب ہے وہ کہ دیکھیں تھوڑی سی مولانا صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں نا، جس طرح کی ہارڈ سرکمسٹانسز سے، ٹف سچویشن سے گزری ہے پی ٹی آئی، نو ادر پارٹی ہے. آئیڈیل سچویشن کہ ان کے ضمیر جو ہے جاگے رہیں اور یہ آ جائیں واپس 3 دنوں کے اندر آپ کی جماعت تو بلے بلے ہو گئی. دین یو نو اگر نمبر اچھے آ گئے تو یو ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. بصورت دیگر دیکھو، یہی ہمارا خدشہ یہی تھا، سپریم کورٹ کو یہی ہم نے کہا تھا کہ کرپشن بڑھے گی، کرپشن بڑھے گی، نیپوٹزم بڑھے گا، کرپشن بڑھے گی، لوگ گروپ 30-40 سیٹوں کے اوپر آپ کا. بیکاز آج عمران خان صاحب نے بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے آفر کیا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ ورنہ 30 سیٹوں تک محدود ہو کر رہ جاؤ گے. دیکھیں وہ بالکل. So are you mentally prepared that you might be sitting in opposition? میں سمجھتا ہوں 30-40 seats at best. دیکھو یہ مائٹ کہہ دیں گے اور جو بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یس بے نظیر کو اتنے کم سیٹوں پہ لے کے آیا، فلانا ہوا، یہ ہوا. اس مرتبہ مارجن جو جنرل پبلک ہے وہ بہت زیادہ ہے، 15-20 کا فرق نہیں ہے. یہاں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 80 and 20. 80% پبلک سپورٹ ہے. اگر عوام کو نہ روکا گیا اور وہ جنرلی زیادہ آئے تعداد میں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ حلق خدا 8 تاریخ کو بولے گی، اور حلق خدا کو بھولنے چاہیے. اور اگر وہ بھولے گی It all depends on voter outcome کتنا ہوتا ہے نا، ووٹر کس تعداد میں باہر نکلتا ہے. Let's hope for the best. And وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک نکلے. سر ایک بڑا ایک اور خدشہ بڑا ریئل ہے. کل مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کو دہشت گرد جماعت کا بالکل. وہ ایک لاڈلی ہے، لاڈلی کی بیٹی ہے، اس کی جو زبان ہے نا، میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ عورت حد کراس کرتی بیٹھتی جا رہی ہے. انہوں نے حملے کیے سپریم کورٹ پہ، انہوں نے دھرنا دیا سپریم کورٹ میں، انہیں نکلی گالیاں دی سپریم کورٹ کو. اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. اور یہ ابھی کہتی ہے کہ ہم دہشت گرد تنظیم ہیں، پھر یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ اپنے کو دیکھے. اس کا والد کنوکٹڈ تھا، آیا لا کو دکھوار، وہ جہاں جیل جانے کے بجائے کہاں چلا گیا. اس کے سیٹیں اس کے کیسز ختم کروائے گئے، آدھے گھنٹے میں سب کچھ ختم ہوا. اور یہ اٹھ کر کے کڑی ہوتی کہتی کوئی اور تنظیم جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے اور یہ سیاسی ہے. اس کو سب کچھ وراثت میں ملا. دہشت گرد تنظیم انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ گھڑی لے لیتے، پیٹرول بم لے لیتے، ڈنڈا لے لیتے تو ہم الیکشن کمیشن سے کہہ کے دلواتے. آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی سیاسی جماعت بین بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بین ہوگی. اٹ واز انف، ٹو مچ ہیز آلریڈی بین ڈن. دیوار کے ساتھ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کو لگایا گیا. سپریم کورٹ کی ڈیسیجن نے جمہوریت کو دیوار میں چن دیا. نقصان جتنا ہونا تھا عوام کا، پارلیمان کا، اس کا نقصان ہو گیا. میرا خیال ہے ابھی بھی میں توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ کی کوئی بھی لارجر بینچ بنے گی تو اس کو مد نظر رکھے گی. اور میں اپنی طرح سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیش آف دا ٹائٹن اب ختم ہونا چاہیے، اب سیز فائر ہونا چاہیے، اب فیوچر کی طرف بڑھنا چاہیے، اب عوام کو بولنے کا موقع بھی دینا چاہیے. سر مجھے بتائیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مریم صاحبہ کا آپ کو دہشت گرد جماعت کہنا، پڑوس میں بھی حسینہ واجد نے اپوزیشن کو دہشت گرد جماعت کہا ہے. دیکھیں حسینہ واجد کے وقت میں تو سارے لوگ چلے گئے اور انہوں نے بوائکاٹ کیا. ہم نے بوائکاٹ پہ نہیں جانا. مریم نواز ایسے تمغے دے رہی ہے کہ ہم بین ہو جائے، اس کو سارا کچھ فری میں ملے. اس کو کوئی چیز فری میں نہیں ملنا. مریم کو کہو کہ آپ 1 منٹ کے لیے باہر جا کر کے عوام میں دکھائیں آپ کو کتنے سیٹیں ملتی ہیں، آپ اپنا سیٹ کتنا کنوکشن کے ساتھ آپ کہہ سکتی ہے کہ آپ کا اپنا سیٹ سیکیورڈ ہے. شی ول لوز ہر اون سیٹ. اس کے چاچے کی بھی سیٹ جانا ہے، اس کے کزن کی بھی سیٹ جانا ہے، اس کے والد صاحب کی بھی سیٹ نہیں آنی ہے اگر جن کی سپورٹ حاصل ہے ان کی سپورٹ نہ رہے. اور یہ تو کہہ بھی رہے، ہماری بات ہوئی ہے، ہمیں اتنی سیٹیں ملنی ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر، ان کا تو بلا کا اعتماد ہے نا. میاں صاحب تو 3 مہینے میں باہر بھی نہیں نکلے، ابھی میٹنگز کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر اور دیگر معاشرتی مسائل کے اوپر. دے ڈوئنگ دیئر ہوم ورک، دے سیم فل گیئر کہ وہ اگلے 4تھی بار وزیر اعظم بننے والے ہیں. مگر سر اس سے قطع نظر دیکھیں 9 مئی کے کیسز بھی فل سپیڈ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی آپ نے انصار عباسی کی خبر دیکھی ہوگی کہ 90% ایسے ہیں جو اب منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں، مگر بیکاز فیصلہ دینے سے ابھی روکا ہوا ہے. سو الیکشن بھی ہو جائیں تو شاید بہتر ایک ماحول ہوگا کہ جس میں یہ سارا کچھ ہے. یہ خارج الامکان نہیں کہہ سکتے کہ یہ امکانات میں ہی نہیں ہے کہ یہ کابینہ بیٹھے گی اور آپ کو بین کرے گی. آئی انٹرویوڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان
He said کہ وہ کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی when we come to this. He did not say کہ نہیں ہوگا یہ. اچھا کابینہ کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو بین کرنا کچھ کرنا سپریم کورٹ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس ہے اور جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ نے بلہ بھی لے لیا نا آپ سے. سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ کا مطلب ہے سارے ججز. اگر سپریم کورٹ کے سارے ججز جو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک وسیع پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی ہر جلسے جلوس میں زیادہ تر فیملیز ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, جو ہم سے زیادہ نمائندگی ہے عورتیں کر رہی ہیں, جس کے لیڈر نے ہمیشہ سے ریلی کال آف کی ہے اگر تشدد ہو سکتا ہے, اس نے ریلی کال آف کی ہے, اپنے ایون الیکشن کمپین کال آف میری بات سنیں. اب آپ وہی والے ہوپس کا ذکر کر رہے ہیں جن امیدوں اور ہوپس کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے ہمارے سے بلہ نہیں لے گا, ہمیں مل جائے گا. بلہ لے لیا نا, بلہ ہن چین ہے نا سر, ہم دیکھ رہے ہو نا کیا ہو رہا ہے. پوائنٹ اس کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے وہ پڑھیے پلان ٹیرر پھیلایا گیا. یہ اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز اس کے پریسیڈنٹس بھی ہیں. یہ کابینہ کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس حکومت کو نہیں مانتے. آپ کی اپنی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان کو بھی ریفرنس بنایا. ہم نے تو ٹیررزم نہیں کیا, لیکن سپریم کورٹ کی وہ ڈیسیجن پڑھ لیجیے گا, آرٹیکل 17(2) پڑھ لیجیے گا. اس میں ساورنٹی کے خلاف اور انٹیگریٹی کے خلاف, پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ پارٹی بین ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون پھر اس میں بین ہونے چاہیے. میاں صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے پاکستان کے بارے میں, میاں صاحب نے باہر ملک میں جا کے میاں صاحب نے باہر جو جا کر کے کہا اور پاکستان کو بدنام کیا, کلبھوشن کے بارے میں جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے پاکستان کا انکار. آپ تو وکیل صاحب ہیں اس لیے آپ دلائل دے رہے ہیں, بٹ دس ناٹ اے کورٹ آف لا. آر یو ریڈی ٹو فیس دس؟ اگر یہ ہوا, یہ دس از ناٹ, میں سمجھتا ہوں امپاسبلٹیز میں سے نہیں ہے. اگر ہو گیا وی آر ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ, وی ول ڈیفینڈ ایوری تھنگ. اگر ان شاء اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ بیٹھے گی, فل سپریم کورٹ بیٹھی, ہم نے تو کہا فل بیٹھے گی. سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ, ناٹ اے بینچ آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ مینس فل سپریم کورٹ. آپ کہہ رہے ہیں سارے ججز بیٹھ کے, پہلے بھی ایسا ہوا ہے. 74 میں عوامی نیشنل پارٹی کا کیس آیا تھا, وہ بھی فل سپریم کورٹ نے سنا ہے. فل سپریم کورٹ بیٹھے گی. اگر سپریم کورٹ نے سنا, اور اگر بین ہو سکتی کوئی پارٹی تو ان کی میاں صاحب والی ہونی چاہیے. اس نے تو انٹیگریٹی سیکورٹی کے خلاف بات کی ہے. آپ ان کی ہمارا ملک کی بدقسمتی ہے نا, ہم نے 5 جماعتیں, اور انڈیا نے اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنایا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ہم لوگوں نے اس ملک میں 5 سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی بین ہوتے دیکھی ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے گا, اگر آپ کو بالکل یہ امید نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ, مگر جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں آگے, خان صاحب پہ بھی آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے ان کے نکاح نامہ کیس کے حوالے سے بھی, ویسے بھی وہ ری اریسٹ ہو گئے ایون وائل بینگ ان جیل آن دا 9th and 10th میں کے اٹیکس. مگر یہ کیسز تو سنگین ہے نا سر. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے سینئر 3 لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے؟ دیکھیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو کیسز سنگین نہیں ہے, جن کو نامزد کیا گیا ہے 9 اور 10 میں کی FIRs میں. دیکھیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو وہ کوئی سنگین نہیں ہے, بالکل بوگس اور فیک قسم کے کیسز ہے. لیکن اس کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, دس از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. کیا عدت والا کیس بھی کوئی جائے گا اور آپ بند کمرے میں بیٹھ کر کے جیل میں چلاؤ گے؟ آج جج صاحب کا میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں, شاید آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا ابھی تک. آج جج صاحب نے چارج فریم کیا, بشرا بی بی نہیں تھی, وہ جا چکی تھی, اس کی طبیعت سر وہ 15 منٹ کے لیے آئی تھی نا سر. اچھا میں اب بتاتا ہوں. 9:30 آئی, 9:45 پہ چلی گئی. 340 پہ 340 یا 340 پونے 4 بجے جج صاحب نے چارج فریم کیا. وہ کورٹ میں نہیں ہے, اس کے باوجود جج صاحب نے لکھا کہ شی سیز کہ میں نے چارج سمجھا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ناٹ گلٹی پلیڈ کرتا ہوں. میں نے خود جج صاحب کو کہا کہ اگر کوئی ایکیوزڈ آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا آپ یہ الفاظ لکھ سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کیا. سو دس از ہاؤ. اور دوسرے کیس میں آپ کو پہلے بھی پتا تو شخانہ والے صاحب نے تو یہ بھی پوچھا کہ کس سے اجازت لے کر گئی ہیں, وہ آئیں اور جدھر سے بھی اجازت نہیں لے کے گئی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کیونکہ یہ نہیں پڑھ کے سنایا گیا, نہیں پڑھ کے سنایا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا, دس از. اچھا, اس کے اوپر خان صاحب نے آج کہا کہ یہ سب لنڈن پلان کا حصہ ہے. انہوں نے اپنے چارج کے ساتھ لکھوایا تھا. یس, انہوں نے چارج کے گلٹی ناٹ گلٹی کر کے کہا تھا, تو جج نے کہا تھا, تو اس کا ایک حصہ نوٹ کرواتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ضرور بولے تھے. لنڈن پلان ایز یو انڈرسٹینڈ اٹ کیا ہے؟ وہ لنڈن پلان یہی ہے کہ نواز شریف کو لے کے آنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے. تو یہی تو وہ کہتے رہے, اینڈ نوبڈی ہیز ڈینائیڈ دیٹ دس از ناٹ دا کیس. اور اگر نہیں ہے تو پریکٹیکلی ٹرمز میں آپ نے دیکھ بھی لیا میاں صاحب کیسے آئے. ایئرپورٹ پہ ان سے بایو میٹرکس ہو گئے, گھر آ گیا, جیل جانے سے پہلے اس کو بیل ملی, ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی, سینٹنس سسپینڈ نہیں ہوئی, اور پھر بھی وہ جیل نہیں گئے, گھر چلے گئے. اور 2 گھنٹے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ یہ صرف پرانا سیٹ اپ نہیں, کرنٹ سیٹ اپ بھی اس پلان پہ ہے. نہیں, جو بھی سیٹ اپ ہے, جیسا بھی سیٹ اپ ہے, بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایکول لے کے چلنا ہے.
یہ ابھی بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے لنڈن پلان. تو اگر نہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں ہم اسی لیے تو سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے ہم کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دے, سب کو برابری کے حساب سے دیکھو, سب کو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے سب کو پروسیس میں شامل کر کے آگے بڑھے. آپ کی جماعت کوالیفائڈ ہے نا, نہیں بیکاز آپ کی جماعت کے اندر ایک بہت ڈسسیٹسفیکشن ابھی ہے اور بڑی ایک ریزینمنٹ ہے کہ ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے کرپشن پہ ہوئی ہے, 4-4 کروڑ کا ٹکٹ بکا گیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. نو غیر معمولی حالات ہیں, مگر ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھیں؟ ابھی آپ تھرو آؤٹ پروسیس میں شامل رہا ہوں اور ہوتا ہی رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہم نے فائنل کرنا ہے, کل تک سارا ہو جائے گا. کیا فائنل کرنا؟ میں جو ٹکٹ کچھ پینڈنگ ہے وہ والے فائل کریں. دیکھو کے پی کے کا آگے کنسنسس سے ہوا ہے, ناٹ اے سنگل کمپلین کے پی کے میں. بلوچستان کا ناٹ اے سنگل کمپلین, سندھ کا ناٹ اے سنگل کمپلین, فلی ود دی کنسنسس. پنجاب کا لے لیں, پنجاب کا اس وقت صرف 40 سیٹس ہیں جن کا انہوں نے کہا تھا اس کو ری وزٹ کرنا ہے. باقی 40 سیٹوں کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے 297 سیٹ پروونشل ہے, 141 نیشنل سیٹ ہے. 440 سیٹوں میں سے صرف 40 کا حصہ ہے. 400 سیٹ پہ کوئی کمپلین نہیں. بڑی پارٹی کے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے, کیوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں. وہ لوگ ذاتی طور پہ یہ سننے میں آیا کہ 4-4 کروڑ کے ٹکٹ بکے ہیں. کئی سارے لوگوں نے الزامات لگائے لیکن کبھی کوئی نہیں بنا. دیکھو ہم نے ایک بڑا تارو سسٹم بنایا ہوا, ہمارے پریزیڈنٹ سے, ڈویژن سے, ریجن سے اور صوبے سے, پھر آگے سینٹرل میں جو ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس پہ. ہر اسٹیج پہ لوگوں نے دیکھا ہے, اور جب دیکھا ہے تو ہر ایک نے 4-4, 5-5 بندے سلیکٹ کیے ہیں. ان میں سے ایک آپ ڈراپ کرو تو لوگ آن اینڈ آپ الزام تو لگاتے ہیں, بٹ دیر از نو پروف اینڈ دیر از نو وے اینی باڈی ہیز ایور ٹیکن اے سنگل پینی. نہیں, ہم نے بڑا تارولی پروسیس فالو کیا. بیرسٹر گوہر صاحب, آپ کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں, میرا نہیں ہے, میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا, نہ ابھی نہ پہلے. جماعت میں کوئی کوشش جماعت میں بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا, کوئی کسی صدر عارف الوی کو کہنا چھوڑ دیا ہے. نہیں, صفدر علوی صاحب کو ہم نے پھر تو کبھی کہا نہیں ہے کہ آپ رابطہ کریں. البتہ ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اپنے گڈ آف اس کو اور اپنے بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ کرو, الیکشن کے انعقاد کے لیے کچھ کرو, الیکشن کو فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کوئی رول پلے کرو, اس کی ڈیٹ کے لیے کچھ رول پلے کرنے کا اب حال میں ریکویسٹ کیا تھا. حال میں نہیں, میری جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے ہیومن رائٹس اور یہ ان فائٹنگ جس شدید نہج تک پہنچ چکی ہے. شیر افضل مروت صاحب, میں نے آج بھی پارٹی کو ریکویسٹ کی اور سب کو ریکویسٹ کیے, میں دوبارہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اختلافات اپنے تک رکھو, کائنڈلی آپ الیکشن پہ مرکوز کرو, اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانو, آپ ووٹ کے لیے اسٹرگل کرو, آپ کمپین پہ توجہ دے دو بجائے اس کی کہ آپ لڑے. ذاتی جنگ کو آپ لے کے آئیں گے تو جو بڑا جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور عوام کی ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کمزور ہیں یا یہ پارٹی ڈسپلن نہیں فالو کرتی؟ نہیں, دیکھیں ڈیموکریسی میں ہوتا ہی رہتا ہے, لوگوں کے سم ٹائم اوپینین تو ہوتا ہے, وہ مختلف قسم کے آرا رکھتے ہیں, لیکن آرا رکھنے سے میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو اندر ہی رکھو, اپنے تک رکھو, بجائے اس کی کہ آپ اس کو ایشو بنا کر کے باہر لے کے آئیں. ایک دوسرے کے خلاف غلط الفاظ کے استعمال سے نہ صرف وہ کہ لوگوں میں تفرقہ پڑتا ہے لیکن آپس میں بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 23 دن رہ گئے ہیں. 23 دن عمران خان صاحب ول ناٹ بی کنٹیسٹنگ دیز الیکشنز, بہائنڈ بارز وہ دیکھیں گے سب کچھ. ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیجن آنا ہے اور سپریم کورٹ سے آج بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن والا ایشو ہے اس کو آپ جلدی لگا دیں. تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سپریم کورٹ. کتنی دیر سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں؟ تو بہت عرصہ سے پینڈنگ ہے. ہماری جو ڈسکوالیفیکیشن والا ایشو ہے وہ تو 8 اگست سے آگے پینڈنگ ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر. ہمارے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. پر امید ہے کہ تمام تر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے تحت نظریاتی طور پر میدان میں اتر رہے ہیں, تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, اور اپنے ضمیر کے تحت الیکشن کے بعد اگر جیت گئے تو 3 دن کے اندر اندر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر دیں گے. بصورت دیگر اسٹریٹجی اور پلان سی بھی ہے. Let's see. ایک چھوٹا سا وقفہ, we're going to be right back. میاں نواز شریف نے آج دعویٰ کیا کہ معیشت کی بحالی کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کام کیا جائے گا. انتخابات سے صرف 22 دن پہلے معاشی ماہرین کے ساتھ اجلاس میں میاں محمد نواز شریف نے معیشت کی بحالی, مہنگائی سے نجات, شرائط ترقی میں اضافے, ٹیکس اصلاحات, توانائی بحران کے خاتمے, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے نکات پر تفصیلی مشاورت کی بحث شروع کر دی ہے. اور اس اجلاس کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ زراعت, صنعت اور آئی ٹی کی ترقی کے لیے پیکج بھی تیار کر لیے گئے ہیں, اور روزگار کی فراہمی, تعلیم, صحت اور انفراسٹرکچر کے لیے بڑے منصوبوں کی ترجیحات بھی
طے کر لی گئی ہیں۔ شرح سود میں کمی لانے، بڑی صنعتوں اور برآمدی شعبے کے لیے اصلاحات کے اصول بھی مرتب کر لیے گئے ہیں۔ کل بھی میاں نواز شریف نے اسی نوعیت کا توانائی پر اجلاس طلب کیا تھا اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی سے متعلق جامع پروگرام ترتیب دیتے ہوئے اہم نکات طے کیے تھے اور اپنے ممبرز کو ہوم ورک دے دیا تھا۔ ایک طرف ملک میں انتخابی مہم جاری و ساری ہے تو دوسری طرف اس انتخابی مہم سے کوسوں دور میاں محمد نواز شریف اہم اجلاسوں میں بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خط میں مبتلا ہیں اور ویری کانفیڈنٹلی سو۔ ابھی ووٹرز کو اعتماد میں لینے، اپنا منشور عوام کے سامنے رکھنے، عوام سے رشتے کو مضبوط کرنے کی مہم چلانے کی بجائے مگر میاں صاحب رائیونڈ میں اس یقین سے اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں کہ جیسے وہ مستقبل کے کنفرمڈ وزیر اعظم ہوں۔ ابھی انتخابات ہوئے نہیں مگر اس سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کو یہ اعتماد ہے۔ کیسے ہے؟ That is the question۔ وہی ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے جبکہ ان کی پارٹی نے 16 ماہ میں کارکردگی کے جو گل کھلائے ہیں اس پر شاید ریاست تو بچ گئی مگر عوام بیچاروں کا مہنگائی نے بھرکس نکال دیا ہے اور اس 16 مہینے کی کہیں بھی تذکرہ نہیں سننے کو ملتا۔ ووٹ بینک کی فکر کیے بغیر میاں نواز شریف کی بااعتماد سیاسی سرگرمیاں کس بنیاد پر ہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب موجود ہے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ 3 ماہ ہونے کو ہیں میاں صاحب باہر نہیں آئے اور اہم ترین اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں، اتنا بلا کا اعتماد ہے کہ وزیر اعظم ہی بننے جا رہے ہیں؟ وہ آپ نے لفظ یوز کیا، خبط میں مبتلا ہیں۔ یہ اقتدار کا خبط ہی ہوتا ہے اور پھر اترتا ہے اور پھر سر پہ چڑھتا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی اور پھر پیپلز پارٹی نے جیسے ہی ان کا لندن سے چلنے کا اناؤنسمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا مذائقہ ہے کہ جب آپ کے مخالفین آپ کے لیے یہ لفظ یوز کر رہے ہوں اور جس طریقے سے آپ کو نکالا گیا تھا، عدالتیں سہولت کار تھیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی اور خان صاحب کو لاڈ پیار میں لا رہے تھے اور پھر وہ 6 سال بعد اگر واپسی ہو رہی ہے چیزوں کی تو میرا خیال ہے کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آج تو کلیئر ہوگی نا ہر چیز کے اس وقت کرنے والے کرانے والے سب مان چکے اور اب کچھ بھاگ بھی چکے۔ جب ان کا وقت آ رہا تھا کہ انہیں فیس کرنا چاہیے تھا، میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی، کہ انہیں ریزائن کرتے ہوئے وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہ کیوں ریزائن کر رہے ہیں۔ انہیں اگر اعتماد نہیں تھا تو پھر وہ بھی بتا کے جاتے، وہ خاموش نہ ہوتے، لیکن چونکہ وہ خود سہولت کاری میں تھے اور آپ کو پتہ ہے سزا دلوانے میں وہ سب سے آگے تھے۔ کچھ ان کے اپنے اندر کے بھی ایشوز ہیں جو آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، کچھ عرصے میں فیملی ایشوز بھی آ رہی ہیں، کوئی باتیں آ رہی ہیں کہ کیا وجوہات بنی ہیں، ورنہ وہ تو مانتے سنتے نہیں تھے۔ اب آپ آ جائیں نواز شریف پہ۔ نواز شریف کی پوری موبلائزیشن آپ سارے پنجاب میں چیک کمال ہی بات ہے، آج ہی سائبر پہ جے آئی ٹی بنائی ہے نگران حکومت نے اور آج ہی آپ نے ججز کے اوپر بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھیں جے آئی ٹی جو بنی ہے، میں ایک ریٹائرڈ جج کی بات کر رہا ہوں۔ جی کہ میں نے حاضر سروس بھی تھے تو کسی نہیں رکتے تھے، نہ مریم بھی رکتی تھی۔ حاضر سروس بھی بات کرتا تھا، آپ لوگ بھی بہت بات کرتے تھے کسی کے حق میں کسی کے خلاف۔ میں نے کبھی کسی حاضر سروس کے بارے میں بات نہیں کی۔ چھوڑے اسے سر، مجھے بتائیے کہ اتنا بلا کا اعتماد کیسے ہے میاں صاحب کو؟ میں وہی اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ اس کی بھی چھیڑ دی بات۔ جب فیصلہ آ جائے نا اس کے اوپر آپ لوگ بھی تنقید کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو میں اچھا کہہ سکتا ہوں، میں کسی کو برا کہہ سکتا ہوں۔ فیصلے کو میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظریہ جو ہے نا ہماری اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہو سکتی، اپنی اپنی رائے ہے۔ تو نواز شریف کے اندر بلا کا اعتماد ہے، جو ان کے ساتھ موجود ہیں لوگ، جو کچھ 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا وہ ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور وہ اس کی خمیازے کے بھگتتے ہوئے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج بھی وہ خان صاحب کہہ رہے تھے میں پلان سی دوں گا، وہ پلان سی پھر ڈسٹرکشن کا ہوگا، کیونکہ پازیٹیوٹی 9 اپریل کے بعد سے اب تک انہوں نے نہیں کی۔ اور وہ میری نظر میں پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ سیاستدان سے ڈائلاگ کرتا ہے اور راستہ بناتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ اس کی پارٹی کی بقا ہو۔ لیکن یہ پریشر میں لا رہے تھے لوگوں کو۔ نواز شریف نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے نام لیے، جرنیلوں کے نام لیے، لندن سے بھی بیٹھ کے بھی بات کی کہ بھئی جن لوگوں نے انہوں نے ادارے پہ اپنے لوگوں کو اکسایا نہیں، وہ اکسا سکتے تھے، حملہ کرا سکتے تھے۔ مجھے سمجھائیے گا کہ ابھی ان کا بلا کا اعتماد ہے نا، جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ٹکٹ مانگنے والے، اور میں نے جو پنجاب میں چیک کیا جس طرح لوگ ان کے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے وہاں پہ پورے میں کمپین شروع کر چکے تھے۔ ایک ہوتا ہے مقابلہ اس سینس میں کہ پی ٹی آئی اپنے پورے زور و شور سے موجود ہوتی، جو ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اور آنے والے دن ان کے لیے کوئی آسانی کے نہیں لا رہے۔
وہ اور مشکل لا رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی لا رہے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کے لیے بھی لا رہے ہیں، اور اس کی وجہ واحد ہے 9 مئی۔ اس کے اوپر جو مرضی سوال کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو سر، آپ بیسکلی اعتماد ووٹ پر ہونا چاہیے، اور ووٹ پر ہو تو انسان باہر بھی آتا ہے، لیکن شاید یہ کانفیڈنس بھی ہو کہ کیونکہ خان صاحب بھی باہر نہیں ہے، لیکن 100 دن ہونے کو ہے میاں صاحب کی واپسی کو، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ 23 دن رہ گئے ہوں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے والا ابھی بھی ڈرائنگ روم تک محدود ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ ساری صورتحال ڈرائنگ روم سے بھی نکل کے گراؤنڈ میں بھی آ جائے گی، اور جو وہ منشور کے لیے باتیں کر رہے ہیں، چونکہ میں اگر آپ کو یاد کراؤں گا تو آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا، 2013 میں انہوں نے 60-70 جرنلسٹوں کو اسلام آباد پی ایم آفس بلایا تھا اور بریف کیا تھا کہ انرجی کرائسس کیا ہے، دہشت گردی کا کیا ہے، اور ہم کیسے چل سکتے ہیں، اور اپنی مقبولیت کو خراب کیا بجلی کے ریٹ جب اس وقت پہلی دفعہ، کیونکہ دہشت گردی کے علاقے میں یعنی پاکستان میں کوئی بڑا گروپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کو سی پیک کا نام بعد میں ملا، کہ لوگ آئے اور کیا۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے ذہن میں ہو کہ میرے تعلقات انٹرنیشنلی بھی موجود ہیں، میرے لوگ بھی مجھ پہ اعتماد کریں گے۔ خان صاحب کے ساتھ لوگوں کو بے پناہ اعتماد تھا، یقین تھا، لیکن وہ اپنے اس اعتماد اور یقین میں گم ہو گئے انتقام کے اندر، اور دوسرے وہ جو ان کے دعوے تھے نا کہ میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، ان کے وزیر بھی پھنس گئے، وہ خود بھی پھنس گئے۔ آج یہ جو نواز شریف آ رہا ہے، اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں، میرے حساب کتاب میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم یہ بات سمجھتا ہے کہ گردشی کردہ کیا ہے، اب ہمیں سچائی اور حقیقت کے ساتھ، ہم نے آئی ایم ایف کی قبول کر لی، میں اور آپ بل پے کر رہے ہیں نا، میں ان لیڈروں کی بات ہی نہیں کرتا جن کے پاس پاؤنڈ، ڈالر، یورو ہیں، یہ ساری ایلیٹ کلاس ہے، ہر لیڈر ایلیٹ میں ہے، لیکن پیسے ہم اور آپ دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ۔ بہت بہت شکریہ سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے گفتگو سنی ایک ایسے وقت میں کہ جب عام انتخابات کے انعقاد میں فقط 30 دن باقی ہیں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سابقہ فاٹا کے علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رواں سال کے پہلے 16 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا میں 36 اور بلوچستان میں 19 حملے کیے گئے، اور ان حملوں میں 19 عام شہری اور 36 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ 12 حملے وزیرستان میں کیے گئے۔ لکیم مروت میں 6 جگہ دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر کم از کم 22 حملے کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے ضلع کچھ اور جنوبی وزیرستان اور سوابی میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لکی مروت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، جسے کامیابی سے ناکام بناتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ سوابی میں پی ٹی آئی کے امیدوار گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جبکہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کی نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے بعد دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 5 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔